प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको दिल में सुकून मिलेगा, जिसे सुनकर आपको इबरत हासिल भी होगी, जिसे सुनकर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें सजदा करने वालों में शुमार किया। सजदा ना करने वालों में अल्लाह ने हमें शुमार नहीं किया। इस पर आप खुश होंगे और अल्लाह का जो है शुक्र अदा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शैतान मरदूद की, जो कि जन्नत में जो है अल्लाह ने इसको निकाल दिया और इसने अल्लाह का सिर्फ़ एक हुक्म नहीं माना, सिर्फ़ एक सजदे का इनकार किया। उस एक सजदे को इनकार करने की वजह से अल्लाह ने इसको शैतान का लक़ब दे दिया और इसके गले में तोक डाल दिया। लेकिन आज हम सोचें तो सही, आज हम ज़रा गौर तो करें कि हम कितने सजदे अल्लाह के कितने सजदे हम छोड़ रहे हैं। हम कितने सजदों का इनकार कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम कितने सजदों का इनकार करते हैं। उधर मुअज्जिन अजान देता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम लोग हैं कि सिर्फ़ दुनिया में कामयाबी ढूंढ रहे हैं और हम कहते हैं कि कामयाबी दुनिया में है। कामयाबी जब हम पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, पैसा कभी काम नहीं आने वाला, वहाँ तो सिर्फ़ अमल का सिक्का चलेगा। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप जो है नमाज़ों की पाबंदी करें और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको और जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, वाक़े को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वाक़े को बखूबी गौर से सुनेंगे और मुकम्मल सुनेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वाक़या। वाक़या जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फरिश्तों के सजदे का हुक्म, शैतान का इनकार, ये इसके ऊपर पूरा वाक़या है दोस्तों। इसमें शैतान का भी ज़िक्र है और बाबा आदम अलैहिस्सलाम को किस तरीके से अल्लाह ने पैदा किया उसका भी पूरा ज़िक्र है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उसने फरिश्तों को ये खबर दी कि वो बहुत जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है जो बशर कहलाएगी और ज़मीन में हमारी खिलाफत का शर्फ हासिल करेगी। आदम का खमीर मिट्टी से गूंदा गया और ऐसी मिट्टी से गूंदा गया जो 3 नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब ये मिट्टी पक्की ठीकरी की तरह आवाज़ देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूकी और वो एक ही वक्त में गोश्त हड्डी पुट्टे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर, हिस्से, अकल और विजदानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ। फौरन तमाम फरिश्तों ने इरशाद की तामील की। इब्लीस शैतान ने घमंड और सरकशी के साथ साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ताला अगरचे गैब का इल्म रखने वाला और दिलों के भेदों तक को जानने वाला है और सबके लिए बराबर है, मगर उसने इम्तहान व आजमाइश के लिए इब्लीस शैतान से सवाल किया कि किस बात ने झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था। इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया, इससे मिट्टी से पैदा किया। शैतान का मकसद ये था कि मैं आदम से अफजल हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है और आदम खाकी मखलूक, भला खाक को आग से क्या निस्बत। मैं तमाम हालतों में आदम से बेहतर हूँ, इसलिए वो मुझे सजदा करे, ना कि मैं उसके सामने सजदा करूं। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया
کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود و مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کہ کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفتوں پر ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ گھمنڈ اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ و غرور نے تجھ کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تو نے اپنے پیدا کرنے والے کے حق کے احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے تجھ کو ظالم قرار دیا۔ پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی حالات کا حقدار ہے اور یہی تیرے عمل کا قدرتی بدلہ ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو اللہ رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور اس لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک بار اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو مردود قرار ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے سامنے پیچھے آس پاس اور چاروں اور سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے فریب کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اور پاداش عمل اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ میرے عذاب کا حقدار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت جہنم کا انتظار کر۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس کا تصرف استعمال کا حق حاصل کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف استعمال با اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا کہ اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں اور بزرگی کے گن گائیں تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چن و چرا تیرے حکم و بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خریزی پیدا کر دیں۔ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے ایک تو ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملوں میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے حاضر ہونے سے پہلے ہی شک و شبہ اس کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ کائنات کا پیدا کرنے والا ان حقیقتوں کو جانتا ہے،
جن کو تم نہیں جانتے، اور ان کے علم میں بڑا سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ ان کے پاس علم نہ تھا، کیا جواب دیتے مگر اللہ سے قرب رکھتے تھے۔ سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کو علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ زمینی خلافت کا مدار تسبیح و تحلیل کی کثرت اور تقصید و تمجید پر نہیں، بلکہ علم نامی صفت پر ہے، اس لیے کہ ارادہ اختیار قدرت و تصرف اور قدرت کا اختیار علم کی زمینی صفت کے بغیر ناممکن ہے۔ پس جبکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی صفت کا مظہر بنایا ہے، بے شک وہی ارضی خلافت کا حقدار ہے۔ گویا حضرت آدم کو علم کی صفت سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے حق کے اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ بے شک یہ صرف حضرت انسان کے لیے موجود تھا کہ وہ زمین پر خلیفہ بنے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت میں کسی منشست و خمخوار کی یاد نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت آدم اپنا حمد اور ساتھی پا کر بہت خوش ہوئے اور دل میں اطمینان محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت دی تھی کہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک پیڑ کو نشان زد کر کے بتا دیا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام و سکون اور اللہ کا قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم کے انسانی اور بشری خواہش میں سب سے پہلے نسیہ بھول چوک نے ظہور کیا، اور یہ بھولا بیٹھے کہ اللہ کا یہ حکم ضروری تھا، نہ کہ رب کی اور سے کوئی مشورہ۔ آخرکار جنت کے ہمیشہ قائم اور اللہ کے قرب کے عزم میں لرزش پیدا کر دی، اور انہیں اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بصری لوازم انسانی ضرورتیں ابھرنے لگیں۔ دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم ہیں۔ جلد آدم حوا دونوں پتوں سے ستر ڈھانکنے لگے۔ گویا انسانی تمدن کی یہ شروعات تھی کہ اس نے ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور آدم سے پوچھ تاچھ ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم کا نہ ماننا کیوں؟ آدم آخر آدم تھے، اللہ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو تاویلوں کے پردے میں چھپانے کی بے مطلب کی کوشش سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے سرکشی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اس کی وجہ سے ہے۔ پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر خلافت کا حق ادا کریں۔
اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو کٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اس لیے تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام جیون ساتھی حضرت حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ اور دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ دوستو، آپ کے لائک کرنے سے یہ ہوگا کہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اس ویڈیو کو اور لوگوں تک پہنچائے گا، اور آپ کے شیئر سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل دے، کسی کو توبہ کی توفیق دے دے یا کسی کو نماز کی توفیق دے دے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔